अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारा आज का टॉपिक है क़याम रमज़ान। पहले आपके कुछ सवालात के जवाब देने हैं। आपने पूछा कि 3 वितर पढ़ने हों तो किस तरह पढ़े जाएंगे और 3 से ज़्यादा हों तो कैसे पढ़ा जाएगा। 3 वितर 2 तरह से पढ़े जाते हैं, इस पर बात हो चुकी है। एक तरीका यही है कि आपने 2 रकात पढ़ी, उसके बाद आप तशहुद में बैठे और उसके बाद फिर आपने तीसरी रकात पढ़ी और तशहुद के बाद सलाम फेर दिया। दूसरा तरीका है आपने 3 रकात पढ़ी, इस दौरान कोई तशहुद नहीं होगा, कोई सलाम नहीं होगा और 3 रकात के बाद एक ही सलाम और तशहुद के साथ आपने इनको मुकम्मल किया। दूसरा आपका सवाल है 3 से ज़्यादा वितर पढ़ने हों। 3 से ज़्यादा आपने 5 पढ़ने हों, 7 पढ़ने हों, 9 पढ़ने हों तो इसका ये तरीका है कि आपने एक ही तशहुद और सलाम से इनको पढ़ना है। फिर आपने पूछा है क्या फ़र्क है दुआए कुनूत में जो वितर में पढ़ी जाती है और कुनूत नाज़िला में। जी वो ये फ़र्क है कि कुनूत नाज़िला में एक तो हाथ उठाने हैं, बुलंद आवाज़ से इसे पढ़ना है और रुकू के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द के बाद इसे पढ़ना है। और वितर में दुआए कुनूत जो है वो रुकू से पहले क़याम में पढ़नी है। कुनूत नाज़िला में तो हाथ उठाने हैं, लेकिन दुआए कुनूत जो वितर में पढ़ी जाएगी उस पे हाथ उठाने के बारे में कोई मरफू रिवायत तो नहीं है। अलबत्ता मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा जो हैं उनके मुताबिक हाथ उठाकर या हाथ उठाए बग़ैर दोनों तरीक़ों से कुनूत वितर की दुआ जो है वो पढ़ना सही है। लिहाजा एक ही सलाम से 3, 5, 7, 9 और 11 रकतें होंगी तो ये तमाम रकतें वितर कहलाएंगी। यानी एक ही तशहुद होगा और एक ही सलाम होगा। अलबत्ता जब 2 या ज़्यादा मरतबा सलाम फेरा जाएगा तो वितर सिर्फ़ उस रकत का नाम होगा जो अलग पढ़ी गई हो। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। वापस आते हैं हमारा आज का जो सबक है उस पर। हमारा आज का टॉपिक है क़याम रमज़ान यानी नमाज़ तरावी। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में नमाज़ तरावी की बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है। यही वजह है कि ये नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। तरावी के लुग़वी मानी है आराम करना, चूँकि इस नमाज में हर 4 रकात के तवील क़याम के बाद कदरे वक्फ़ा और आराम किया जाता है, इसलिए इसका नाम तरावी रखा गया है। नमाज़ तरावी मस्जिद में बाजमात अदा करना अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में अपने असहाब रज़ी अल्लाहु अन्हुम के साथ चंद रातें मस्जिद में क़यामुल लैल किया, फिर इस खौफ की बिना पर कि इसे छोड़ दिया कि कहीं लोगों पर फ़र्ज़ ना हो जाए। यानी अगर मैं रोज़ पढ़ाऊँगा पूरा महीना तो मेरे बाद लोग इसको फ़र्ज़ का दर्जा दे देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाज़मी हुक्म दिए बग़ैर सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम को क़याम रमज़ान यानी नमाज़ तरावी की रग़बत दिलाते और फरमाते थे, मन क़ाम रमज़ान ईमाना व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने ईमान के साथ
اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں باجماعت قیام کیا رمضان میں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ مہینے میں سے کچھ بھی قیام نہ کیا، یہاں تک کہ 23ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام رمضان کرایا، یعنی تراویح پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں رات چھوڑ کر 25ویں رات کو، پھر 26ویں رات کو چھوڑ کر 27ویں رات کو اپنے اہل خانہ اور اپنی عورتوں کو اور سب لوگوں کو جمع کر کے قیام کیا، یعنی اس تراویح میں عورتیں بھی شامل تھیں اور تھوڑے بڑے بچے بھی شامل ہوں گے ظاہر ہے۔ اور فرمایا جو شخص امام کے ساتھ نماز عشاء ادا کرتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے، یعنی باجماعت نماز کرنے کی فضیلت بھی بتائی جا رہی ہے، اور رمضان میں نماز عشاء باجماعت پڑھی جائے تو پوری رات قیام کرنے کا اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات کے بعد فرمایا میں نے دیکھا کہ تمہارا معمول برابر قائم ہے، یعنی روز آنے میں خوشی محسوس کر رہے ہو، روز جوش اور جذبے سے آ رہے ہو، تو مجھے خطرہ لاحق ہوا، یعنی اندیشہ ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں گھر سے نہیں نکلا، یعنی بعد میں تم سمجھو گے کہ یہ تو فرض ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلا ناغہ پورا مہینہ ہمیں قیام رمضان کروایا، نماز تراویح پڑھائی۔ چنانچہ تم اپنے اپنے گھروں میں رمضان کی راتوں کا قیام کرو، یعنی اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرو۔ آدمی کی نفل نماز جو ہے وہ گھر میں افضل ہوتی ہے۔ نفل نماز جو ہے ظاہر ہے گھر میں زیادہ اس کا اجر ہوتا ہے، اور خاص طور پہ عورتوں کے لیے تو کہا گیا ہے نا، اس کی افضل نماز وہ ہوتی ہے جو اس کے گھر کے پچھلے کمرے میں اور پھر اس سے بھی پیچھے کوئی کمرہ ہو تو اس میں پڑھی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ہی امام کے پیچھے باجماعت قیام رمضان دوبارہ شروع کرایا، مگر یہ بھی فرمایا رات کا آخری حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں، رات کے ابتدائی حصے سے جس میں لوگ قیام کرتے ہیں بہتر ہے۔ یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہی بتا رہے ہیں کہ باجماعت قیام رمضان کا اجر تو ہے، لیکن پھر بھی جو رات کے ابتدائی حصے میں کی گئی عبادت ہے اس کا مقابلہ رات کے آخری حصے میں کی گئی عبادت سے نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے تہجد بھی تیسرے پہر میں پڑھا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھے پکارے، میں اس کی پکار سنوں، ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں۔ لہٰذا اگر ممکن ہو سکے، وہ الگ بات ہے قیام اللیل میں سب کچھ آ جاتا ہے، تہجد اگر شروع میں پڑھ لیے جائیں یا رات کے درمیانی حصے میں پڑھے جائیں یا آخری حصے میں پڑھے جائیں، قبول تو ہو جاتے ہیں، لیکن افضل وہ ہیں جو رات کے تیسرے پہر میں یعنی آخری حصے میں پڑھے جائیں۔ اسی طرح سے آپ تراویح باجماعت پڑھ لیں مسجد میں، لیکن جب آپ اٹھیں گے سحری کے لیے تو 2 4 6 حسب توفیق اس وقت بھی اس نیت سے جو ہے نوافل کا اہتمام کر لینا چاہیے کہ یہ زیادہ پسندیدہ، زیادہ اجر و ثواب والا وقت ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار سنتے ہیں، اس وقت جو بھی اللہ کا کلام پڑھا جائے گا وہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3
شب قیام رمضان کرا کے یعنی تراویح پڑھا کر لوگوں سے فرمایا تم اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہی طریقہ جاری رہا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی اسی پر عمل ہوتا رہا، یعنی لوگ گھروں میں ہی اس کا اہتمام کرتے رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ رائج کیا، جیسا کہ آج کل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی تھا نا، انہوں نے بھی تو کروائی تھی، تراویح پڑھائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس خوف سے کہ فرض ہی نہ ہو جائے پورے رمضان میں نہیں کروائی تھی نا۔ لہٰذا اس طریقے پر کہ تراویح جو ہے وہ امام کے پیچھے باجماعت روز ادا کرنی ہے، اس طریقے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد ساری امت کا جو ہے یہ عمل رہا ہے۔ اور جس چیز کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجموعی تائید حاصل ہو جائے، یعنی مجموعی طور پر وہ کہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، وہ کام پھر بدعت نہیں ہوا کرتا، اور امت کا اجماع ہے اس وجہ سے، لہٰذا یہ بدعت نہیں ہے۔ ویسے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے تھے، جن کی سنت اختیار کرنے کا حکم تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ لہٰذا جب کسی خلیفہ راشد کی سنت کو دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قبول کر لیں تو وہ باقی امت کے لیے پھر حجت بن جاتا ہے وہ عمل۔ اس لحاظ سے پورے رمضان میں قیام اللیل کا یعنی تراویح کا باجماعت اہتمام کرنا جو ہے وہ بدعت نہیں ہے۔ دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے جو بدعت کہا ہے وہ اس سے یہ مراد تھی کہ بدعت کا جو لغوی معنی ہے وہ مراد تھا، لیکن افسوس کہ بعض لوگ اپنی بدعت کو جائز ثابت کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی بدعتی ثابت کرنے پر تلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ کیونکہ بدعت وہ کام ہوتا ہے جس کی اصل اور دلیل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ ہو، جبکہ تراویح باجماعت کی دلیل تو موجود ہے، سنت سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ ہاں رہا یہ مسئلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے میں اسے باجماعت ادا نہیں کیا تھا، تو اس پر آپ کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں اسے فرض نہ قرار دے دیا جائے، اور اب یہ خطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے پورا مہینہ تراویح باجماعت کا اہتمام جو ہے وہ یقیناً بلا شبہ شریعت پر عمل ہے۔ رمضان میں تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے، یعنی دونوں قیام اللیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رمضان المبارک کو اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطرہ محسوس ہوا، انہیں ڈر لگا کہ کہیں ہماری سحری فوت نہ ہو جائے، کہ یہ نہ ہو سحری کا ٹائم ہی گزر جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں تہجد اور قیام رمضان الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی نماز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری بات ہے عشاء کی نماز کے بعد قیام اللیل کروایا اور سحری تک ہی چلا گیا، تو سارے وقت ہوتا رہا نا، اول وقت میں بھی، درمیانے وقت میں بھی اور تیسرے پہر میں بھی۔ سرے سے منقول ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی کسی رات کو تہجد اور قیام رمضان کا الگ الگ اہتمام کیا ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اگر اول وقت میں ان کو ادا کیا جائے گا تو تراویح کہلائے گی باجماعت، جب مسجد میں یہ جیسے ہوا کرتی ہے، اور اگر کوئی گھر میں
تیسرے پہر میں ان کو ادا کرے گا تو وہ ظاہری بات ہے قیام اللیل ہی ہوگا. آپ تہجد کہہ لیں، تراویح کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، دونوں قیام اللیل ہیں. قیام رمضان 11 رکعت. ابو سلمہ رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات والی نماز کیسی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں، یعنی رمضان ہوتا یا نہ ہوتا، ہر مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز بالعموم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یا عموماً کہا گیا ہے، یعنی زیادہ تر یہی ان کا عمل تھا. ہاں کبھی کبھار 13 رکعت تک بھی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی کبھار ساری رات بھی ایک آیت کے ساتھ گزار دیتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعت قیام رمضان کرایا، پھر وتر پڑھائے. بس ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات جو نماز پڑھائی تھی وہ 11 رکعت ہی تھیں. سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت قیام رمضان پڑھائیں. ثابت ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینے کے قاریوں کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابو طالب، حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے 20 رکعت قیام اللیل کی تمام روایات جو ہیں وہ سندن ضعیف ہیں. لہٰذا مسنون عمل کیا ہے کہ 11 رکعت جو ہیں وہ پڑھی جائیں. سحری اور نماز فجر کا درمیانی وقفہ. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہم تسحروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قاموا الى الصلاة قلت کم بینہما قال قدر 50 او 60 یعنی آیتاً. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز فجر کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ دونوں میں کتنا وقفہ تھا، یعنی سحری کھانے کے بعد نماز پڑھنے میں، یعنی سحری کھانی شروع کی نا وہ وقت اور پھر جب نماز شروع کی، یہ درمیان میں کتنا وقفہ تھا؟ تو انہوں نے بتایا اتنا تھا یہ وقفہ جتنی دیر میں کوئی شخص قرآن کریم کی 50 یا 60 آیات پڑھ لیتا ہے. یعنی سحری سے فراغت اور نماز میں داخل ہونے کا وقفہ. سحری کھانی شروع کی اور وہاں سے وقت شروع ہو گیا اور اس کے بعد نماز شروع ہوگی. شروع ہونے سے پہلے تک کا جو وقفہ تھا وہ کتنا تھا؟ جتنی دیر میں کوئی 50 یا 60 آیات پڑھتا ہے، اور یہ 10-15 منٹ ہی بنتے ہیں. یعنی سحری اتنی سادہ ہوا کرتی تھی کہ 10-15 منٹ میں فارغ ہو جایا کرتے تھے. الحمدللہ ہمارے جو ٹاپکس تھے تہجد کے، قیام اللیل کے، قیام رمضان کے اور وتر کے، وہ مکمل ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان کو سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.